What's up, bro? It's Murad. Murad? Bro, good luck with that, man. Someone else want to take it? Nah, man, sorry, Murad's a no-go for me. Thanks a lot. Now I gotta do with Sheikh Murad. I can't stand that guy. Same. He studied fiqh for like a week. He thinks he's Imam now. 1 week? Bro, it was more like 2 days. Man, give it like a week. We'll be back to normal. A week? Bro, I'll see him at the club on Friday, just relax. Man. I think he's just trying to get married, eh? Married. I reckon he's got a separate MSA chat for the females, guys. Honestly. I reckon he's that. Don't get involved. I know you want to, but don't. Just resist the urge and stay silent. Please, stay silent. Maybe you see it as an innocent joke amongst your friends. Have you forgotten that Allah Almighty has compared this sin to eating the flesh of your dead brother? Would you still be laughing knowing this? Of course not. It is repulsive, something anyone would hate. Please stay silent. Maybe you can't think of anything else to talk about and find such discussions entertaining. Do you honestly see no other way to enjoy yourself without putting someone else down and humiliating them? If you truly wanted to make people laugh, bring joy to them by making them happy, not through insulting others. Please, just stay silent. Maybe you think you are better than the person you are insulting, so it doesn't matter. What are you going to learn from a one-day course? My brother, what knowledge do you have of who is better or worse? It might just be that this man you are slandering is better than you in the sight of Allah. It might just be that this person you are insulting will end his life in a better state than you. So take my advice and stay silent. और तीसरी चीज है वला यक़्तब बादुकुम बादा, ना ही तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत करे। अब गीबत क्या है? किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी कोई बुराई बयान करना, यह गीबत है। यह है इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। ये हुजूर से सवाल किया गया कि पूछा गया कि गीबत क्या है। ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी है, अबू दाऊद में भी है, तिरमिजी में है, नसाई में है। ये हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और इमाम मालिक ने ऐसी एक हदीस जो है मुअत्ता में मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह से जो है रिवायत की है। हुजूर से पूछा गया कि गीबत क्या है। आपने फरमाया जिक्रो का आखा का बिमा यकरहो, तुम्हारा अपने भाई का तस्करा करना किसी ऐसे एतबार से जो उसे नापसंद हो। अगर उसके सामने करोगे उसे नापसंद होगा, उसके इल्म में आएगा कि मेरे बारे में ये बात कही गई है तो उसे नापसंद होगी। ऐसी बात का उसकी गैर मौजूदगी में बयान करना। अब कीला कहा गया, सवाल किया गया, अफरअता कि हुजूर आप जरा गौर कीजिए, इन कान फी अखी मा अकूल, अगर मेरे भाई में वो शय वाक़तन मौजूद है जो मैं कह रहा हूं, तो क्या उस सूरत में भी गीबत होगी? काला फरमाया हुजूर ने, गौर से सुनिए, इन कान फीह मा तकूलो फक़द इग़्तबतहु, अगर तो उसमें वो बुराई है जो तुम कह रहे हो तो तुमने गीबत की। वही लम यकुन फीह, और अगर नहीं है उसमें वो शय और तुम फिर भी कह रहे हो मा तकूल फक़द बहतहु, तो तुमने उस पर बोहतान लगाया है। ये तो दोहरा जुर्म हो गया। उसमें कोई खराबी नहीं है, बुराई नहीं है और आप बयान कर रहे हैं, तो ये तो बोहतान है। अलबत्ता किसी में कोई बुराई है, खराबी है, नक्स है, तो ये दर हकीकत जो है आपका उसकी गैर मौजूदगी में बयान करना, ये गीबत है। तो इस एतबार से गीबत की जो बुराई है उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये हमारे माशरे के अंदर बहुत फैली हुई है ये शय। बल्कि ये कहा जाता है, सही कहा जाता है, कि वो कई कोर्सेज का डिनर होने के बाद जो है फिर जब गुफ्तगुएं होती है तो मालूम होता है कि सबसे ज्यादा लजीज डिश जो है वो एक दूसरे की गीबत है। और होता क्या है, शादी का कहीं पर मजमा लगा हुआ है और जो है वो अभी बारात नहीं आई है या कोई और मसला है, बैठे हुए हैं, तो जब 3 आदमी बैठे होंगे तो किसी और की गीबत करेंगे, और जब उनमें से एक उठ के चला जाएगा तो अब ये दोनों उसकी गीबत करेंगे। ये हमारे माशरे का आम रुख है। ये हमारा जो है ये गोया कि सबसे ज्यादा डेलिशियस डिश जो है वो गीबत है।
تو اس کے لیے شدت کے ساتھ روکا گیا. جی کیا تھی بات؟ وہ غیبت یہ تھی کہ جب بھی 4 رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں تو اگر 4 ہوں تو اگر چوتھا اٹھ کے گیا تو باقی 3 اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو غیبت کی طرح شرعی طریقے سے وضاحت بھی فرما دیں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیں. غیبت کے بارے میں عام طور پر حدیث پاک میں چونکہ آیا اس طرح کہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات اس کی غیر موجودگی میں کرنا جو واقعی اس میں عیب ہو، مگر اگر وہ سامنے اس کے بیان کیا جائے تو اس کو برا، ایسی بات اس کے پیچھے کرنا یہ غیبت. اس سے پر بہت سوال پیدا ہوتے ہیں جس سے جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ کئی موقع پر حضور نے بھی لوگوں کو بعد میں برا کہا، موت کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، اور حضور نے بھی کہا واقعی واجب ہو، تم نے جب اس کی مذمت کی ہے سب نے تو تمہاری زبان نکارا ہے خدا دوست کی. تو یہ نہیں کہا کہ کیوں برا کہہ رہے ہو، مر چکے تم. اس لیے اس میں ایک بات بڑھانی پڑے گی کہ کسی کے پیچھے اس کا واقعی عیب بیان کرنا صرف اس نیت سے کہ یہ بدنام اور غریب، یہ بری نیت ہوگی نا، پھر ہو گئی غیبت. اور اگر کوئی جائز مقصد ہے کہ وہ برا آدمی اور آپ لوگوں کو بچانا چاہتے ہو، اعتراض ہے یہ بدمعاش ہے، یہ بچہ نشہ خور ہے، اس کو بیٹی نہ دے رشتہ، یہ فرض ہے. یہ غیبت جو ہے نا جائز نہیں، فرض کہ کوئی رشتہ مانگ رہا، آپ کو پتا کہ یہ تو حرامزادہ نشئی ہے، تو بچی والوں کو اگر بتا دیں کہ ایسا ہے تو یہ کہے نہیں آپ نے عیب بتا دیا، بتانا پڑے گا. اور اگر حدیث کے راوی جو ہے ان کے عیب نہ اور ماں بیان کرتے کہ یہ جھوٹے راوی ان پر اعتبار نہیں، تو سارا دین کا علم برباد ہو. کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جھوٹا ہے یہ ایسا. تو یہ ضرورت ہے نیت نیک سے کہ دین بتایا جائے، صرف بدنام کرنا نہیں. تو آپ نے یہ بات سمجھ لی جہاں تحقیر کا جذبہ ہو، کوئی جائز مقصد نہیں، نہ آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو بچانا چاہتے ہیں، صرف یہ کہ اس کی عزت نہ رہے. یہ گندا ذہن ہے، اس وجہ سے کسی کی برائیاں بیان کرنا یہی. اگر کوئی صحیح مقصد ہے تو کوئی حد، عدالت میں آپ جا کر شکایت کرتے ہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا تو عیب تو اس کا بیان کرتے، مگر یہ جائز مقصد ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی بڑا کمال کیا، حدیثوں کے حوالے دے کر کہ یہاں وہ غیبت ہے کہ پیٹھ پیچھے باتیں کی ہیں، مگر یہ غیبت نہیں شمار کی، کیونکہ ان میں سب میں مقاصد نیک ہیں، صحیح غرض کے لیے بیان کیا گیا. کسی کے باپ کو آپ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ بگڑ رہا، تو یہ ہے تو اس کی غیبت بھی بازار، مگر نیت نیک کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ بچ جائے. اس میں کیا تو ہے، یہ مقصد پر مبنی ہے کہ وہ آدمی کس غرض سے اس کا بیان کرا. اگر دوسرے بھی ہے کہ اس کی عزت نہ رہے، لوگوں کی نظر میں یہ گر جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی اصلاح کے لیے یا کسی دوسرے کو اس کے ضرر سے بچانے کے لیے آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک، وہ کوئی غیبت نہیں، وہ ہے درست. ہم ممبروں پر کئی کم بختوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں ایسے ایسے، تو لوگ روک دیں کہ آواز ہی نہ کرو، پھر نہیں بیان کرنا. سر ساحل، میرا بہت ہی بیسک سا سوال ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی آپ مجھے بتا دیں غیبت کیا ہے، اور یہ ایگزامپلس کے ساتھ کائنڈلی سمجھائیے گا، کیونکہ میرے ذہن میں کلیئرٹی اس کو لے کے بالکل بھی نہیں ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ جو فیکٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ غیبت نہیں ہوتی، لیکن وہ فیکٹ سن کے بتا کے بھی آپ ایزی نہیں ہوتے اینڈ آپ کے ضمیر کو سکون نہیں ہوتا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی کے بہت سے ایسی جرنیز ہیں لائک ایموشنل بیلنس یا پازیٹیو تھنکنگ کہ جن کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا اس بیڈ ہیبٹ کو چھوڑے بغیر. تو کائنڈلی یہ مجھے سمجھا دیں. تھینک یو سو مچ. جو فیکٹس کو ہی غیبت کہتے ہیں، جو فیکٹس نہیں ہوگی تو وہ تہمت ہوگی. اوکے، ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے اسلام میں بڑی ویلیو ہے، بہت بہت اہمیت ہے کہ اس سے گندے کام نہیں ہو سکتے انسانی سطح پر. سو کسی کی ایسی، ہر بندے میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تھوڑا سا برا ہر انسان ہوتا ہے. کئی لوگ تو بہت زیادہ برے ہوتے ہیں مجھ جیسے. تو اگر میری عدم موجودگی میں میری برائی کر دی جائے گی نا کہیں پہ، تو اگر اور وہ فیکچول ہوگی، وہ میری اندر برائی ایگزسٹ بھی کرتی ہوگی، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے دماغ کا جو حصہ ہم نا بیسکلی خطرے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا سب سے پہلے انتظام کیا تھا خطرے سے بچنے کا انسان کو. تو ہمارا جو پرائمل برین ہے نا، اس کو پریمیٹیو برین جسے کہتے ہیں نا، دا ریپٹیلین برین، وہ بیسکلی ڈائریکٹ لمبک سسٹم کے اندر دو ایسے عضو ہیں ہمارے دماغ کے اندر لگے ہوئے کہ جو صرف اور صرف خطرے کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں ہر وقت. اوکے، کچھ بھی کر لیں آپ، سب سے پہلے جیسے ہی وہ والے دو عضو امیگڈلاس بولتے ہیں
وہ اگر ٹریگر ہو گئے نا تو باقی کا سارا دماغ معوف ہو گیا, ختم. اس کو کہتے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم. سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر کر دیتے ہیں وہ. جیسے ہی سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر ہوتا ہے تو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم, جو کہ میرا اس وقت آپ کا بھی ہے, نارمل نروس سسٹم, جس میں ہم سوچتے ہیں, لاجک منطق کی بات کرتے ہیں, ریشنلزم کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ رکھنا ہے اس کے پیچھے اصول کیوں فالو کیے جائیں, یہ سب پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی سب کانشیس اینڈ کانشیس مینیفیسٹیشن. مطلب ہے کہ جو نظرات, جو ظہور ہوتی ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہاں لوگوں کا نظام چل رہا ہے, بڑا اچھا چل رہا ہے, وہ کیسے سوچ سمجھ کے چل رہا ہے. جب یہ دماغ ہی بند ہو جائے گا سوچ سمجھنے والا, تو پھر کون سا نظام چلے گا؟ لٹرلی ریپٹیلین, نام بڑا اچھا رکھا ہے انہوں نے, ریپٹیلین برین آن ہو جائے گا. وہ ٹریگر کرے گا امیگڈلاس کے تھرو. فیئر جب آئے گا تو پھر آل آف اے سڈن آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم, اور آپ ایک دوسرے سے گھبرائے ہوئے رہیں گے. تو کسی سے کسی کو ڈرانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس کے خطرے کی آگاہی دینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی بندہ موجود نہ ہو تو مفت میں اس کے خطرے کی آگاہیاں نہ دینا شروع کرو, جب تک کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو کہ جس میں کوئی فار ایگزامپل ڈائریکٹ نقصان ہونا ہو. آپ کو ڈائریکٹ نقصان سے بچانے لگے آپ, کہ آپ نے شادی کرنی ہے اس لڑکے سے, اس کی غیبت کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. بزنس کرنے لگے ہیں تو میں اس کا فیکٹس بتاؤں گا, غیبت کرنا ضروری ہے. کوئی پولیٹیکل ذمہ داری آنے لگی ہے, اس کی غیبت کرنا ضروری ہے. لوگوں کا ذمہ دار لگا, لیڈرشپ میں ڈال لگے ہیں, غیبت کرنا ضروری ہے اس کا. مگر یہ 2-3 کام ایسے نہیں ہیں اور آپ نے لوگوں کی غیبتیں شروع کر دی ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ پورے کے پورے انسانوں کو, جھنڈ کو جانور بنا دیا آپ نے. کس کے خلاف؟ اس ایک بندے کے خلاف. جانور کیوں؟ اب وہ ریپٹیلین برین, فیئر رسپانس کریٹ کریں گے لوگ خالی, اور فیئر کا رسپانس ٹرمپ کر دیتا ہے باقی کے تمام تر رسپانسز کو. میرے اندر 1000 برائیاں ہوں گی تو کوئی اچھائی بھی تو ہوگی ایک میرے اندر. مطلب محاورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میرے اندر ہے کوئی نہیں, لگتا تو نہیں, نظر نہیں آ رہی آج کل بالکل بھی, اللہ ہی بچائے. اگر کوئی ایک اچھائی ہوئی بھی تو وہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں, اور کوئی دیکھے گا نہیں, بھلائی کا عنصر ختم ہو جائے گا. میرے بارے میں بھلائی کا عنصر ختم. میں جتنے خطرے میں ہوں گا نا, اور آپ خود سوچیں, اللہ تعالیٰ ایک انسان کی سیکیورٹی کے لیے پورا قرآن پاک نازل کر دیتے ہیں کہ ایک انسان سیکیور ہو جائے. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اس آیت کے خلاف جاتی ہے وہ والی حرکتیں کہ جو غیبت اور تہمت کرواتی. کسی کی چلتے چلتے ٹانگیں کاٹ دی جائے نا, چلتے چلتے جس طریقے سے وہ لاچار ہو جاتا ہے نا, بالکل اسی طریقے سے غیبت اس بندے کو لاچار کر دیتی ہے, اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا. پوری اس کے اپنے لوگ ہی اس کے دشمن کرنے کی اس سے خوبصورت سازش کوئی نہیں کر سکتا. سوچیں ایک صحابی کے اوپر کیا گزرے گی اگر صحابی ہمارے علاقے سے گزر بیٹھے, ایک کپ چائے پی لے ہمارے ساتھ بیٹھ کے صحابی, کسی ایک ڈھابے پہ, کھوکے پہ, ریسٹورنٹ میں, کسی ایک بیٹھک میں آ کے بیٹھ جائے, 5-7 سیکنڈ کے اندر ہی اس کی آنکھیں, اس صحابی کی آنکھیں پتھر ہو جائیں, کھیرا ہو جائیں کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ. مطلب پہلے نوالے سے لے کے آخری نوالے تک جدھر بھی مجھے کھانے میں بلائے ہو, اپنے بھائی ذبح کر کے کھلاتے رہو, اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے رہتے ہو. ایک ہی مینیو ہے تمہاری, بس ایک ہی مینیو, ہر گھر میں وہی مینیو ہے کہ بس کیا کھاؤ گے آج؟ بھائی کا گوشت کھائیں گے. ایسے حرام کے اوپر پلنے, حرام خوری کا مطلب بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے نا, تو پھر باقی کے کام تو خراب ہونے ہی ہیں ہمارے, تو وہی ہو رہے ہمارے اوپر. یہ دیکھیں 70 سال سے کس قسم کے لوگ نافذ ہو کے بیٹھتے ہیں. So we are in a jungle when we are غیبت کرتے ہیں. ہم تو جنگل میں رہتے ہیں, جنگل کے جانور ہیں. کیوں؟ فیئر میں ہم پلتے ہیں. صرف فیئر میں پالنے والے لوگ جانور ہی پال رہے ہیں, وہ بھی جنگلی جانور پال رہے ہیں. جنگلی جانور پالنے والے لوگ پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ تو لڑکی ہیں, آپ کو خود پتہ ہے, آپ کس شہر میں ہیں, جس بھی شہر میں چلیں, کیا نام لینا کیونکہ ہر شہر میں ایسے ہی ہے. آپ گلگت سے لے کے کراچی تک کسی ایک گلی میں 10 منٹ گزر کے دکھائیں, دیکھیں کس طریقے سے جانور. آپ لڑکی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آدمی کتنا بڑا جانور ہے آج کل کا. یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا پاکستانی مرد, کوئی بھی جانور پن نہیں ہے.
غیبت اس سے کئی گنا بڑا جانور پن ہے. وہ انٹرنلائز کرتا ہے ایک بندے کے خلاف، انسیکیور کرتا ہے اس بندے کو باقی لوگوں کے اندر. لڑکیوں کو میں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں یہ بات، لڑکیوں کی جو کہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتی ہیں نا، مردوں کے دوران واک گزر رہی ہیں، دفتر جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، آپ کو پتا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کس طریقے سے جانوروں کو دیکھنا ہے یا جانور کس طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں. یہ کچھ بھی انسیکیورٹی نہیں ہے. ایک بندے کی غیبت کی گئی ہے اور اس کو اس کمرے میں داخل کر دیا جائے کہ جہاں پہ اس کی غیبت کی گئی تھی. وہ جتنا انسیکیور ہے نا، کوئی پاکستانی عورت انسیکیور نہیں ہے پاکستانی مردوں کے بیچ میں. انٹرنلائز کی گئی، اس کو اسٹیبلش کر دی گئی ہے، اس کے خلاف تمام تر جو مہم چلا دی گئی ہے، سازش کامیاب ہو چکی ہے اس کے خلاف. وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے. نبی السلام نے شاہ فرمایا کیونکہ وہ بندہ اپنا ڈیفینس ہی نہیں کر سکتا تھا، ڈیفینسو گدھا مرا ہوا پڑا تھا. نبی اسلام نے صحابہ کو روکا کہ دیکھو یہ کیا ہے. صحابہ نے پھر دریافت کیا کہ اس طریقے سے کیا نبی اسلام نے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ابھی روکا ہے؟ کیا ٹریننگ ملنے والی؟ اتنا بڑا واقعہ ہونے لگا، غیبت کی ٹریننگ ہو رہی تھی. یہ کیا کرے گا، کیا کرے گا یہ مرا ہوا گدھا، کیا کرے گا؟ So it's a science that you need to understand of how deep rooted this problem is. کہ میرے پاس اردو انگریزی نہیں ہے کہ میں غیبت کیسے لفظ کو ڈیٹیل میں اس نس پہ جا کے، دماغ کی اس نس پہ جا کے وار کروں کہ سمجھ آ جائے کہ کتنی ڈیپتھ میں جا کے غیبت جو ہے نا وہ کتنا ہی گندا کام ہے، کتنا ہی گندا کام. بہرحال آپ نے کہا نا فیکٹس کی بات، جی فیکٹس کی بات بتا رہا ہوں. کسی کی صحیح برائی کر دینا، کتنا ہی گندا کام ہے اس کی عدم موجودگی میں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. گمان جو در حقیقت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کیا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہیں. اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو اور ہم محض سوء ظن سے کام لے کر اس کو برائی ہی پر محمول کریں. مثلا کوئی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتے کے بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور ہم یہ رائے قائم کر لیں کہ ضرور اس نے جوتا چرانے ہی کی نیت سے یہ حرکت کی ہے، حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے اور اچھے احتمال کو چھوڑ کر برے احتمال کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ بدگمانی کے سوا نہیں ہے. اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز اور اس سے آگے ناجائز ہے، اور بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے. اسی بنا پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ گمان سے یا بدگمانی سے مطلقاً پرہیز کرو، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. پھر حکم کا منشا واضح کرنے کے لیے مزید بات یہ فرمائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس تنبیہ سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پر کوئی رائے قائم کر رہا ہو یا کسی اقدام کا فیصلہ کرنے لگے تو اسے اچھی طرح جانچ تول کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو گمان کر رہا ہوں کہیں وہ گناہ تو نہیں ہے. کیا فی الواقع اس گمان کی ضرورت ہے
کیا اس گمان کے لیے میرے پاس معقول وجوہ ہیں؟ کیا اس گمان کی بنا پر جو طرز عمل میں اختیار کر رہا ہوں وہ جائز ہے؟ یہ احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے گا جو خدا سے ڈرتا ہو۔ اپنے گمان کو مطلق العنان بنا کر رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بے خوف اور آخرت کی باز پرس سے بے فکر ہیں۔ تجسس نہ کرو، یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے یا محض اپنا استعجاب یعنی کیوریوسٹی دور کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کرید کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تتبعوا عورات المسلمین فإنہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ۔ ابو داؤد۔ یعنی اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، انکا ان اتبعت عورات الناس افسدتہم او کدت ان تفسدہم، یعنی تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ابو داؤد۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد ہے، اذا ظننتم فلا تحققوا، یعنی جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ احکام القرآن للجساس۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، من رآ عورتن فسترہا کان کمن احیا موعودتن، یعنی جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ الجساس۔ کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے، اس میں حضور نے غیبت کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتتہ۔ یعنی غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک دوسری روایت جو امام مالک نے موطا میں حضرت مطلب بن عبداللہ سے نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبہ فقال ان تذکر من المرء ما یکرہ ان یسمع قال یا رسول اللہ وان کان حقا قال اذا قلت باطلا فذلك البہتان۔ یعنی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ میری بات حق ہو۔ آپ نے جواب دیا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے اور اس کے واقعی عیوب بیان کرنا غیبت۔ یہ فعل خاص صریح الفاظ میں کیا جائے یا اشارہ و کنایے میں، بہر صورت حرام ہے۔ اسی طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں اس کی حرمت یکساں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دے دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صاحب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضور رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا اتریے اور اس گدھے کی لاش تناول فرمائیے۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے کون کھائے گا؟ فرمایا فما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منہ، یعنی ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی۔ اس حرمت سے مستثنا صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی شخص کی پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جائے تو غیبت کی بنسبت زیادہ بڑی برائی لازم آتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کو اصولاً یوں بیان فرمایا ہے ان من ارب الربا الاستطالۃ فی ارد المسلم بغیر حق، یعنی بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ ابو داؤد۔ اس ارشاد میں ناحق کی قید یہ بتاتی ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز عمل میں ہم کو چند نظیریں ایسی ملتی ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے اور کس قسم کے حالات میں غیبت بقدر ضرورت جائز ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آ کر حضور کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اتقولون هو اضل ام بعیرہ الم تسمعوا الی ما قال، تم لوگ کیا کہتے ہو یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ابو داؤد۔ یہ بات حضور کو اس کے پیٹھ پیچھے کہنی پڑی کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا۔ اس نے چونکہ حضور کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہہ دی تھی اور آپ کا اس پر خاموش رہ جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ اس کی تردید فرمائیں۔ ایک خاتون فاطمہ بن قیس کو دو صحابوں نے نکاح کا پیغام دیا، ایک حضرت معاویہ اور دوسرے حضرت ابو الجہم۔ انہوں نے آ کر حضور سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں، بخاری و مسلم۔ یہاں ایک خاتون کے لیے مستقبل کی زندگی کا مسئلہ درپیش تھا اور حضور سے انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا۔ اس حالت میں آپ نے ضروری سمجھا کہ دونوں صحابوں کی جو کمزوریاں آپ کے علم میں ہیں وہ انہیں بتا دیں۔ ایک روز حضور حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی۔ گھر میں واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ نے تو اس سے بڑی اچھی طرح گفتگو فرمائی، حالانکہ باہر جاتے وقت آپ نے اس کے متعلق وہ کچھ فرمایا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من ودعہ اور ترکہ الناس اتقاء فحشہ،
یعنی خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. بخاری و مسلم. اس واقعے پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضور نے اس شخص کے متعلق بری رائے رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت تو اس لیے کی کہ آپ کا اخلاق اسی کا تقاضا کرتا تھا، لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے گھر والے آپ کو اس سے مہربانی برتتے دیکھ کر کہیں اسے آپ کا دوست نہ سمجھ لیں اور بعد میں کسی وقت وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے آپ نے حضرت عائشہ کو خبردار کر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. ایک موقع پر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات کے لیے کافی ہو. بخاری و مسلم. بیوی کی طرف سے شوہر کی غیر موجودگی میں یہ شکایت اگرچہ غیبت تھی مگر حضور نے اس کو جائز رکھا، کیونکہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص کے پاس لے جائے جو اس کو رفع کرا سکتا ہو. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیروں سے استفادہ کر کے فقہاء و محدثین نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ ایک صحیح یعنی شرعاً صحیح غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو اور وہ ضرورت اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو. پھر اسی قاعدے پر بنا رکھتے ہوئے علماء نے غیبت کی حسب ذیل صورتیں جائز قرار دی ہیں. 1. ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ یہ توقع رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. 2. اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے. 3. استفتاء کی غرض سے کسی مفتی کے سامنے صورت واقع بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا ذکر آ جائے. 4. لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکیں، مثلاً راویوں، گواہوں اور مصنفین کی کمزوریاں بیان کرنا بالاتفاق جائز ہی نہیں واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر شریعت کو غلط روایتوں کی شاعت سے، عدالتوں کو بے انصافی سے اور عوام یا طالبان علم کو گمراہیوں سے بچانا ممکن نہیں ہے. یا مثلاً کوئی شخص کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہو یا کسی کے پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہو یا کسی سے شرکت کا معاملہ کرنا چاہتا ہو یا کسی کو اپنی امانت سونپنا چاہتا ہو اور آپ سے مشورہ لے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کا عیب و ثواب اسے بتا دیں تاکہ ناواقفیت میں وہ دھوکہ نہ کھائے. 5. ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں یا بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں. 6. جو لوگ کسی برے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہوں کہ وہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب سے پہچانے نہ جا سکتے ہوں، ان کے لیے وہ لقب استعمال کرنا بغرض تعریف نہ کہ بغرض تنقیص. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری جلد 10 صفحہ 362، شرح مسلم لن نووی باب تحریم الغیبہ، ریاض الصالحین باب ما یباح من الغیبہ، احکام القرآن للجساس وروح المعانی، تفسیر آیا ولا یغتب بعضکم بعضا. ان مستثنی صورتوں کے ما سوا پیٹ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا مطلقاً حرام ہے. یہ بدگوئی اگر سچی ہو تو غیبت ہے، جھوٹی ہو تو بہتان ہے اور دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ہو تو چغلی ہے. شریعت ان تینوں چیزوں کو حرام کرتی ہے. اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو تو وہ اس کو خاموشی سے نہ سنے بلکہ اس کی تردید کرے، اور اگر کسی جائز شرعی ضرورت کے بغیر کسی کی واقعی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں تو اس فعل کے مرتکبین کو خدا سے ڈرائے اور اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من امرئ یخذل امرئا مسلما فی موضع تنتہک فیہ حرمتہ وینتقص
فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في مواطن يحب فيها نصرته. یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے مواقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. ابو داؤد. رہا غیبت کرنے والا، تو جس وقت بھی اسے احساس ہو جائے کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس حرام فعل سے رک جائے. اس کے بعد دوسرا فرض اس پر یہ عائد ہوتا ہے کہ حتی الامکان اس کی تلافی کرے. اگر اس نے کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کی ہو تو اس کے حق میں کثرت سے دعائے مغفرت کرے. اگر کسی زندہ آدمی کی غیبت کی ہو اور وہ خلاف واقع بھی ہو تو ان لوگوں کے سامنے اس کی تردید کرے جن کے سامنے وہ پہلے یہ بہتان تراشی کر چکا ہے. اور اگر سچی غیبت کی ہو تو آئندہ پھر کبھی اس کی برائی نہ کرے اور اس شخص سے معافی مانگے جس کی اس نے برائی کی تھی. علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ معافی صرف اس صورت میں مانگنی چاہیے جبکہ اس شخص کو اس کا علم ہو چکا ہو، ورنہ صرف توبہ پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شخص بے خبر ہو اور غیبت کرنے والا معافی مانگنے کی خاطر اسے جا کر یہ بتائے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی، تو یہ چیز اس کے لیے اذیت کی موجب ہوگی. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا. اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس فعل کے انتہائی گھناؤنے ہونے کا تصور دلایا ہے. مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے، کجا کہ وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا بھائی ہو. پھر اس تشبیہ کو سوالیہ انداز میں پیش کر کے اور زیادہ مؤثر بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھ کر خود فیصلہ کرے کہ آیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے. اگر نہیں ہے اور اس کی فطرت اس چیز سے گھن کھاتی ہے تو آخر وہ کیسے یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے ایک مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرے جہاں وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا اور جہاں اس کو یہ خبر تک نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے. اس ارشاد سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غیبت کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ اس شخص کی دل آزاری نہیں ہے جس کی غیبت کی گئی ہو، بلکہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا بجائے خود حرام ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کو اس کا علم ہو یا نہ ہو اور اس کو اس فعل سے اذیت پہنچے یا نہ پہنچے. ظاہر ہے کہ مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھانا اس لیے حرام نہیں ہے کہ مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. مردہ بیچارہ تو اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کی لاش بھنبوڑ رہا ہے، مگر یہ فعل بجائے خود ایک نہایت گھناؤنا فعل ہے. اسی طرح جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس کو بھی اگر کسی ذریعے سے اس کی اطلاع نہ پہنچے تو عمر بھر اس بات سے بے خبر رہے گا کہ کہاں کس شخص نے کب اس کی عزت پر کن لوگوں کے سامنے حملہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے کس کس کی نظر میں وہ ذلیل و حقیر ہو کر رہ گیا. اس بے خبری کی وجہ سے اسے اس غیبت کی سرے سے کوئی اذیت نہ پہنچے گی، مگر اس کی عزت پر بہرحال اس سے حرف آئے گا. اس لیے یہ فعل اپنی نوعیت میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مختلف نہیں ہے. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. اور ہمزۃ لمزۃن کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا اور آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، کسی کے نسب پر طعن کرتا ہے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا ہے، کہیں چغلیاں کھا کر
اور لگائی بجھائی کر کے دوستوں کو لڑواتا اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یہ آیت بہتان کی تعریف متعین کر دیتی ہے، یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو؟ فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ فعل صرف ایک اخلاقی گناہ ہی نہیں ہے جس کی سزا آخرت میں ملنے والی ہو، بلکہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قانون میں بھی جھوٹے الزامات لگانے کو جرم مستلزم سزا قرار دیا جائے۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ اصل میں لفظ مہین استعمال ہوا ہے جو حقیر و ذلیل اور گھٹیا آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ بہت قسمیں کھانے والے آدمی کی لازمی صفت ہے۔ وہ باپ باپ پر اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اسے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ قسم نہ کھائے۔ اس بنا پر وہ اپنے نکاح میں خود بھی ذلیل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ Maybe you are innocent, and it is only your companions who indulge in the backbiting. Well, know very well that those who backbite others in your presence will soon backbite you. These are definitely not the types of people you want to keep as friends. So keep away from such gatherings. Bro, all you guys do is backbite. Stop backbiting. Stop backbiting. You're backbiting Murad. You know what you're doing. You know what you're doing is wrong, but you still do it. Why? Go on, bro. You know inside what you're doing is wrong. You're too uptight about it. No, it's not being uptight. If he was here, he wouldn't like what you're saying. Therefore, it's backbiting. Kick back a bit. Nah, It's not man. backbiting. It is backbiting. If it's false, then you're slandering. You're The Prophet ﷺ said, whoever believes in Allah and the last day should either speak good or stay silent. And if you have already wronged someone, beg them for their forgiveness today, before you reach a day where no concessions will be accepted. A day where there is no dinar, no dirham to be exchanged, but rather our deeds. There's no real easy way to say this, but you know, we did something wrong by you. I just want to ask for forgiveness for the sake of Allah. Stay silent, my brothers and my sisters. May Allah protect us all.